लाख 1.5 लाख रुपए के वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा लेंगे बट वो आयरन के सप्लीमेंट की तरफ नहीं आएंगे। जितना मर्जी समझा लो कि आयरन सप्लीमेंट से वेट गेन नहीं होता। वाइटनिंग इंजेक्शन से स्किन की कोई डिजीज हो जाती है? अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो वाइटनिंग इंजेक्शन से ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना पानी पिएंगे उतनी आपकी स्किन ग्लो होगी, उतनी बॉडी बूस्ट होती है। क्या इसमें सच्चाई है? स्किन फ्रेश नहीं रहती, हाइड्रेटेड रहती है। फैट नहीं ले रहे, कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, स्किन जो है वो अफेक्ट करती है। स्किन और बाल दोनों चीजें इफेक्ट होती इस एज में आपको लगता है कि ज्यादा स्किन डिजीजेस जो हैं वो सामने आती हैं? है। एक्जिमा हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, वो तो हर एज ग्रुप में आ सकती होती है कि डाइट से रिलेटेड हो सकता है, डर्मेटोलॉजिकल रीजन हो सकता है। स्किन कैंसर आजकल बहुत ज्यादा आम हो गया है। कैंसर एक ऐसी चीज है जिसका आज तक वजह ही सही से नहीं समझ। Assalamu alaikum Nazrin, welcome to another episode of GNN Health Show and we have Aisha Nasir with us. Assalamu alaikum, कैसी हैं आयशा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा नाज़रीन, हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे रोज़ाना के रूटीन में हमें किन किन मसाइल का सामना है। वो स्किन के इश्यूज़ हो सकते हैं, वो स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं, वो डायबिटीज़ हो सकती हैं। इसी हवाले से हमने आयशा को हमारे शो में मदऊ भी किया है। आयशा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्किन का। आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला है, अगर हम कहें कि जी सिर्फ ख़वातीन को शौक़ होता है कि उनकी स्किन ग्लो करे या अपना ख्याल रखें, नहीं, ठीक है, आजकल मर्द भी उसी तरह अपना ख्याल भी रख रहे होते हैं। तो स्किन इश्यूज़ की अगर हम बात करें सबसे पहले, बिकॉज आप डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी खुराक जो है वो स्किन पर असर करती है? क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि जो हम खाते हैं वो हमें लगता है, हमारी बॉडी उसको उसका जवाब देती है। तो आप बताओ। अच्छा, स्किन की अगर हम बात करें, अगर आपकी डाइट में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है वो आपकी स्किन पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। आप जितने मर्ज़ी फेशियल्स करा लें, आप जितने मर्ज़ी स्किन के ट्रीटमेंट्स करा लें, अगर आपको आयरन की कमी है, आपका रंग पीला ही रहना है। मेरे पास क्लाइंट्स आके कहेंगे अच्छा हम वाइटनिंग इंजेक्शन लगवा लें, अच्छा हम वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा लें, अच्छा हम वाइटनिंग कैप्सूल्स खा लें, जो HB है जो कि आपका आयरन से ठीक होना है उस पर कोई काम नहीं कर रहा होता और वो क्लाइंट की प्रायोरिटी भी नहीं होती। अच्छा हाँ, वो HB तो लो है, वो तो हम डाइट बहुत करते हैं ना, वो लो ही ठीक है। आयरन का सप्लीमेंट जो बाहर दिख रहा होता है उस पे सारा फोकस है, जो अंदर चल रहा है उस पे तो होता और ही नहीं उसको वो ठीक करना भी नहीं चाहते। वो लाख 1.5 लाख रुपए के वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा लेंगे बट वो आयरन के सप्लीमेंट की तरफ नहीं आएंगे। जितना मर्जी समझा लो कि आयरन सप्लीमेंट से वेट गेन नहीं होता। क्लाइंट को लगता है कि आयरन सप्लीमेंट्स खाएंगे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, ये नहीं खाने प्लीज। आयरन रिच डाइट खाएंगे, चलें ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ऐड करेंगे। बताए ना वाइटनिंग इंजेक्शंस का उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, बताए ना वाइटनिंग। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप जितने मर्जी वाइटनिंग कैप्सूल्स, वाइटनिंग ड्रिप्स ले लें। क्योंकि आप वाइटनिंग इंजेक्शन की बात करें, ये जो गोरा होने का एक क्रेज़ है, ये क्यों है? और मेरा भी सवाल वही है कि क्या वाइटनिंग इंजेक्शन से स्किन की कोई डिजीज़ हो जाती है? अच्छा, वैसे तो अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो वाइटनिंग इंजेक्शन से ऐसा कुछ नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शन जैसे मैंने जब लिए वो वाइटनिंग के लिए नहीं होते। ये हमें लगता है कि वो सिर्फ वाइटनिंग के लिए, वो बेसिकली ग्लोइंग स्किन के लिए होते हैं। वो इम्यूनिटी बूस्टर्स भी होते हैं। विटामिन C है, हमें लगता है कि ये सिर्फ रंग गोरा कर देगा, रंग उससे इतना गोरा नहीं होता जितना आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है उससे। पहली बात। दूसरी बात ये कि वाइटनिंग इंजेक्शंस अगर आप लेते जाएं और आपको ये लगे कि उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, या अगर आप अच्छे ब्रांड का ले रहे हैं, वैसे ये मेरी डोमेन में नहीं आता, स्किन का डॉक्टर बेहतर गाइड करेगा, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, अगर आप अच्छे ब्रांड का ले रहे हैं आपको उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप जितने मर्जी वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा लें, आपकी स्किन पे वो ग्लो आ ही नहीं सकता। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स सोचते होंगे कि मैं तो खुद डाइटिशियन हूँ तो फिर मुझे ग्लोइंग इंजेक्शंस की क्यों ज़रूरत पड़ी? भाई, इम्यूनिटी बूस्टर लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। दुनिया में इतना कुछ आ गया है, अगर आप वो नई चीज़ ट्राई भी कर लेते हो उसमें कोई हर्ज नहीं है। स्किन केयर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं, सबका हक है स्किन केयर। आपका बोटॉक्स हक है, आपका फिलर हक है, इस पे किसी को भी बैकलैश नहीं आना चाहिए। जो जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है वो कर सकता है। एग्जैक्टली, खूबसूरत रखने के लिए अगर आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। राइट। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि आप जितना पानी पिएंगे उतनी आपकी स्किन ग्लो होगी, उतना आपका जो बूस्ट होती है, आपकी बॉडी बूस्ट होती है। क्या इसमें सच्चाई है? अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है जी। स्किन को फ्रेश रखने के लिए सादा पानी, स्किन फ्रेश नहीं रहती, हाइड्रेटेड रहती है उससे। ये जो हमें स्किन ड्राइनेस शुरू हो जाती है सर्दियाँ आते साथ ही, उसमें 2 फैक्टर्स आ रहे होते हैं। एक तो हमारा फैट इंटेक अच्छा नहीं है, ओमेगा 3 का इंटेक अच्छा नहीं है। दूसरा, हम स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे, जिसकी वजह से स्किन
اسکن ڈرائنس جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ سوچیں پانی پینے سے اسکن پہ گلو آئے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ڈائٹ اس میں زیادہ میٹر کر رہی ہے. آپ کا ایچ پی, آپ کا زنک, وائٹامن ڈی, فش آئل, یہ سارا کچھ زیادہ اس میں میٹر کر رہا ہے. فش آئل نہیں, اومیگا 3 وغیرہ, آپ کا ڈائٹری انٹیک. بٹ واٹر انٹیک ویسے آپ کو رکھنا چاہیے اسکن کو ہائیڈریٹڈ کے لیے. اور اچھا فیٹس کی چونکہ ابھی آپ بات ہو رہی تھی, اکثر خواتین کی اگر میں بات کروں ڈائٹنگ کرنے لگ جاتی ہیں, فیٹ نہیں لے رہے, کاربس نہیں لے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اس سے سب سے زیادہ آپ کی اسکن جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. اسکن اور بال دونوں چیزیں افیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ فیٹس نہیں لے رہے ہیں اور اگر آپ کاربس کا انٹیک رکھیں, یہ میں سمجھا تھک گئی ہوں, کاربس کم رکھیں مگر رکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے کاربس چھوڑ دینے ہیں. اینڈ کم رکھنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 1 سرونگ کاربوہائیڈریٹس کی لے لینی ہے. پر میل 1 to 2 سرونگس, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا گول کیا, آپ کی ایج, جینڈر وغیرہ, لیکن 1 to 2 سرونگس پر میل آپ رکھ سکتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس کی ماڈریشن از دا کی. ہر چیز احتیاط میں استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان نہیں دے گا. فیٹس پہ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے, جو لوگ فیٹ کا انٹیک چھوڑ دیتے ہیں بڑے فخر سے آ کے بتاتے ہیں ہم ابلی ہوئی سبزیاں کھا رہے ہیں, ہم تو سالن میں, اس سے آپ کی اسکن خراب ہوگی, آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے, ایجنگ جلدی آئے گی, رنکلس جلدی آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا فیٹ انٹیک اچھا نہیں ہے. اب اچھے سے مراد یہ 1 to 2 ٹی اسپون آئل پر میل آپ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں آپ چیا سیڈس یا پمکن سیڈس, جتنے ہمارے پاس سیڈس آ جاتے ہیں, 1 ٹی اسپون پر ڈے استعمال کریں. یا آپ ہینڈ فل آف نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ مچھلی وتھ اسکن استعمال کی جا سکتی ہے. مچھلی کے اندر جو فش آئل ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے. جب آپ بالکل ہی آئل کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس سے ویٹ لاس اچھا ہوگا, ویٹ لاس تو شاید اس سے ہو جائے گا, بٹ دا تھنگ از ویٹ لاس تو ہو جائے گا, بٹ ایجنگ بھی بہت جلدی آئے گی. تو کیا فائدہ ایسا وزن کم کر کے, اگر آپ 1.5 سال بوڑھے لگنے لگ گئے ہیں, یا کئی لوگ کیسز میں 10 سال بھی بوڑھے لگنے لگ گئے, تو اس ویٹ لاس کا اتنا فائدہ نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایج فیکٹر جو ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم چیزیں اگر ٹھیک سے نہیں کھاتے ہیں, ڈائٹ ٹھیک سے نہیں لیتے ہیں, تو ایجنگ جو ہے وہ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے. کس ایج میں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اسکن ڈیزیزز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں, آپ کے کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, کون سا ایج گیپ ایسا ہے یا ایج گروپ ایسا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایج گروپ ہے نا, اس میں اسکن ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہیں؟ اسکن ڈیزیزز کی اگر بات کریں, ایگزیما ہو گیا, ڈرماٹائٹس ہو گیا, وہ تو ہر ایج گروپ میں آ سکتا ہے. بچے کو بھی ہو سکتا ہے, بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں چہرے پہ چھائیاں آ جانے کی, یا رنکلز آ جانے کی, یا جھریاں آ جانے کی, یا یہ جو گلو والا فیکٹر ہے وہ 25 آنورڈ زیادہ شروع ہوتا ہے. کئی بچیوں کی ایج 25 ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں, تو وہ 25 کا نہیں لگ رہا ہوتا انسان. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بہت موٹاپا تھا, ایک دم کم کیا تو ساری اسکن سیک کر گئی. یا ایج سے تھوڑا بڑا والا فیکٹر تب بھی آتا ہے جب آپ بہت زیادہ موٹے ہو, تو وہ دیکھنے میں آپ کی جو بلٹ ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے 34-35, مگر ایج 25 ہوتی ہے. اگر ہم ویسے ڈیزیزز کی بات کریں وہ تو کسی بھی گروپ کو ہو سکتے ہیں, بٹ جو ڈائٹ ریلیٹڈ ہیں وہ 25 آنورڈ شروع ہوتے ہیں مینلی. آج کل ٹین ایجرس کو بھی دانوں کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اسکن پہ. آپ کے فیس پہ پمپلس نکل آئے ہیں, اور انکلوڈنگ مائی سسٹر, اس کو جب سے وہ لائک 18 کی ہوئی تھی تب سے اس کو بہت زیادہ مسئلہ آیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا ریپلیکیشن ہے, آپ کو کیا لینا چاہیے؟ اچھا, ایکنی کی اگر ہم بات کریں تو ایک ہوتی ہے ہارمونل ایکنی, جو کہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو پیوبرٹی میں بھی ایکنی کا مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایکنی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, یا کوئی ڈرماٹولوجیکل ریزن ہو سکتا ہے. کئی پیشنٹس آتے ہیں ہماری ڈائٹ سے ایکنی ٹھیک کر دیں. بھائی جب تک آپ کو ڈرماٹولوجسٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ایکنی ہے کس وجہ سے, بینگ ڈائٹیشین میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی آپ کی ایکنی کس وجہ سے ہوئی ہوئی ہے. ڈرماٹولوجسٹ اس کو رول آؤٹ کرے گا. الرجیز بھی ایسے ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, ہم ڈائٹیشینس کے بعد ڈائگنوسس آتا ہے کہ اس کی ڈائٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس کی ہارمونس کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم اس ڈائگنوسس پہ کام کر سکتے ہیں مگر ہم ڈائگنوسس نہیں دے سکتے ہیں. بہرحال اگر ہم ڈائٹ کی بات کریں تو جو ڈائٹ شوگر جس میں زیادہ ہوتی ہے وہ ایکنی کی وجہ بن سکتی ہے. جیسے چاکلیٹس ہو گئیں, سویٹس ہو گئیں, ہر وہ چیز جس کے اندر شوگر زیادہ ہے, یا ایک دم جو باڈی کے اندر شوگر ریلیز کر دیتی ہے, جس میں جتنے ہمارے پاس آرٹیفیشل فوڈز آ جاتے ہیں وہ سارے ایکنی کی وجہ بنتے ہیں. کچھ کیسز میں ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ, دہی, کریم, چیز وغیرہ بھی ایکنی کے بریک آؤٹ کی وجہ بن جاتے ہیں. بٹ ہر ایک پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسکن کینسر آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, کسی کو آئی کا یا کچھ بھی. تو ایسی کون سی ڈائٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ کینسر کی طرف نہ جائے؟
خدا کینسر ایک ایسی چیز ہے جس کا آج تک وجہ ہی صحیح سے نہیں سمجھ, مطلب اگر آپ نے چیز کو پریونٹ کرنا ہے, ہاں ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہم ضرور کریں, مگر ایک چیز جس کا کوئی ریزن ہی آج تک صحیح سے ڈائگنوز نہیں ہو سکا, یہی نہیں پتا کہ کیوں کینسر ہو جاتا ہے کسی کو, ملٹیپل ریزنز ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اینٹی کینسر فوڈ کی بات کریں, جتنے ہمارے پاس فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں وہ سارے اینٹی آکسیڈنٹس کا بہت اچھا سورس ہیں جو کہ فری ریڈیکلس کو سپریس کرتے ہیں. مینس یہ کینسر فائٹنگ ہیں جتنے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو مسالہ جات آ جاتے ہیں جس میں ہلدی بہت سپر فوڈ ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ کرتی ہے. دودھ میں بھی ڈال کے پیے تو وہ جو بڑے ہماری نانیاں دادیاں ہوتی تھیں وہ کہتی تھیں کہ زخم ہے ہلدی والا دودھ پیو. ایگزیکٹلی, بیکاز اس میں یہ آپ کو ہیل کرنے میں ہیلپ کر دیتی ہے. سو جتنے ہمارے مسالہ جات ہیں, سنمن آ گیا, زیرہ آ گیا, اجوائن میں ان میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اب ظاہر ہم نے 1 کلو سنمن تو نہیں کھا لینی نا دن میں, یا 1 کلو ہلدی تو نہیں کھا لینی ڈیلی بیسس پہ, بٹ جو اسپائسز کا انٹیک ہے وہ اپنا اچھا رکھیں. اتنا نہیں اچھا رکھنا کہ السر ہی ہو جائے, مگر اچھا انٹیک ہوگا مسالہ جات کا. زیادہ مرچیں کھاتے ہیں, لال مرچ نہیں, لال مرچ کے کوئی فائدے نہیں ہے اس طرح کے. ہاں بالکل, باقی جتنی جیسے جو سبز مرچ ہے اس میں بھی وائٹامن سی ہے. وائٹامن سی اٹ سیلف ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے. تو جو باقی مرچ مسالے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سرخ مرچ کے علاوہ, مگر اتنے بھی استعمال نہیں کرنے کے السر ہو جائے. ماڈریشن میں استعمال کریں. مسالہ جات اینڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس بہت اچھے ہیں. اچھا عائشہ, مجھے یہ بتائیں, سردیاں اور گرمیاں, ٹھیک ہے, دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے آبویسلی, اور اسی طرح اسکن پہ بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ڈائٹ ایسی لی جائے, گرمیوں کی الگ, آج کل میں چونکہ سردیاں ہیں اور سردی بڑھتی جا رہی ہے, اور جس طرح خشک سردی پڑ رہی ہے, اس میں کون سی ڈائٹ لی جائے جس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ فریش بھی رہے, ہائیڈریٹڈ بھی رہے, اور گلو بھی کرے, اور آپ کو زیادہ مسئلے نہ ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جیسا جیسا موسم رکھا ہے ویسی ویسی خوراک بھی ساتھ ہی رکھی ہے. اگر آپ سردیاں دیکھیں تو اس میں ہم نٹس کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, مچھلی کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. نٹس کی وجہ سے پمپلس نہیں آتے, یہ میتھ ہے. نٹس سے ہاں, اور ایسا لگتا ہے مجھے ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے خدا, آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ نٹس کو اوور نائٹ سوک کر کے رکھیں. اس کے اوپر جو فائٹیٹس ہیں وہ اتر جائیں گے اور وہ آپ کو ایکنی بریک آؤٹ نہیں کریں گے. اگر آپ کو نٹ سے الرجی ہے تو یا انٹالرنس ہے نٹس کی تو وہ ایک علیحدہ کیس ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے الرجی نہیں ہے تو ایون پینٹس ہو گئے, چلگوزے ہو گئے, رات کو سوک کر کے کھایا کریں. ہاں, اس سے وہ فائٹیٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. میں نے انجیر وغیرہ کا تو سنا ہے کیونکہ ان کی تاثیر زیادہ گرم ہوتی ہے, کہ ان کو رات کو آپ باداموں کو بھی رات کو آپ سوک کر کے رکھیں اور صبح کھائیں تو وہ اچھا ٹھیک. رک جائیں گے. اس کے علاوہ فش خدا یہیں پہ ہم رکیں گے. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, جو انجیر ہے وہ نٹس میں نہیں آتی, وہ ڈرائی فروٹ ہے. انجیر, کھجور, کشمش, یہ سب, یا خشک خوبانی, خشک آلو بخارا, یہ ڈرائی فروٹ ہے. ان کو نٹس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. نٹس آر لائک مونگ پھلی, پینٹس, آلمنڈس, والنٹس, بالکل یہ کاجو پستہ وغیرہ یہ اس میں آ جاتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی گرم ٹھنڈی چیز نہیں ہوتی. یہ چیز جو ہے نا یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا, آج پتا چلا کہ ڈرائی فروٹس اور نٹس میں فرق ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا گرم ٹھنڈا میڈیکل میں ایگزسٹ نہیں کرتا بھائی. اگر آپ کلو انجیر کھا لیں گے, خشک انجیر, ڈیفینیٹلی آپ کو مسئلہ ہوگا, مگر اگر آپ 2-3 دانے اس کے کھا لیتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں کری, اوور نائٹ سوک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی اگر آپ ایکسیسو لیں گے تو وہ نقصان تو پہنچاتی ہے. ایگزیکٹلی. کوئی چیز گرم نہیں ہے, کوئی چیز ٹھنڈی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوڈ بھی ویسا دیا ہے جو آپ کو آپ کی اسکن کے لیے, آپ کی امیونٹی کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب دیکھیں سردیاں آتے ساتھ ہی وائٹامن سی رچ فروٹ آ جاتے ہیں, اورنجز وغیرہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس. اس کا استعمال کرتے رہے, آپ کی اسکن بھی اچھی رہے گی, ایجنگ بھی نہیں ہوگی جب آپ نٹس وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوں گے. اینڈ ایک چیز جس کا آپ نے دونوں موسموں میں خیال رکھنا ہے, گرمیوں میں بھی ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہوتی ہے بیکاز پسینہ زیادہ آتا ہے, سردیوں میں بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے بیکاز ہم پانی پی ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں موسموں میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ واٹر انٹیک اپنا اچھا رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, مجھے یہ بتائیں کہ آئلی اسکن اور ڈرائی اسکن, کسی کی آئلی اسکن ہوتی ہے, کسی کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے, اس کا تعلق بھی ڈائٹ سے ہوتا ہے جو آپ انٹیک لے رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, میں نے بڑی ایک عجیب بات سنی کہ اگر ہم آئل زیادہ کھائیں گے تو وہ آئل اسکن سے باہر نکل آئے گا. اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, ایسا نہیں ہو سکتا. آئل زیادہ کھانے سے اسکن آئلی نہیں ہو جاتی. یہ آپ کی اسکن ٹائپ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, کچھ کی کمبینیشن ہے, کچھ کی آئلی ہے, اس کا ڈائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئلس کا استعمال کئی لوگ اسی لیے نہیں کرتے آئلس کا استعمال, جی وہ آئلی اسکن ہے نا, فرائز ہم نہیں کھائیں گے. ویسے فرائز بری چیز ہے لیکن فرائز ہم نہیں کھائیں گے, وہ آئل بہت زیادہ ہے نا, پھر فیس پہ نظر آتا ہے. یہ نٹس کی اس کے اندر آئل زیادہ ہوتا ہے نا, وہ پھر فیس پہ آئل آ جاتا ہے. بھئی جو آپ کھا رہے ہیں وہ ایسے تھوڑی فیس سے باہر نکل آنا, وہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ آئلی یا کمبینیشن اسکن یا ڈرائی اسکن کا
ہم ڈائٹ سے وہ کر سکتے ہیں کہ ڈائٹ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈرائی اسکن دی, آپ نٹس وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکیں, آپ اس کو مینیج کر سکیں. آپ اسکن ٹائپ نہیں بدل سکتے ہیں ڈائٹ سے. ٹھیک ہے, تھینک یو عائشہ. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے اسکن ڈیزیزز اور اسکن کے لیے کون سی ڈائٹ اچھی ہے اور آپ لوگوں کو کیا چیز لینی چاہیے, کیئر کرنی چاہیے, اس کی ڈسکشن کی. اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.